इन असम्बलियों को और इन ऐवानों को अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट कहेगा? किस तरह हमारा ज़मीर मुतमईन है यहाँ पर बैठने में? हारने वाले भी परेशान और जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। हमने अपनी जमहूरियत बेची है, हमने अपने हाथों से अपने आका बनाए हैं। जो आपके मातहत होने चाहिए थी, जो आपके हुक्म पर चलने चाहिए थे, वो आज हमारे आका और उनके हुक्म पर हम चल रहे हैं। हम यहाँ पर एक कानून एस्टेब्लिशमेंट हमें जो नताइज मुरतब करके दे, जिनको यहाँ पर बैठने के लिए फहरिस्त में नाम शामिल करे, उस पर कब तक आप समझौते करते रहेंगे? कब तक भीख मांगते रहेंगे? उनके दरवाजों के पीछे जो कुव्वतें हमें कंट्रोल करती हैं, बागडोर हमारे उनके हाथ में हैं। फैसले तो वो करें, मुंह हमारा काला करें। हमदर्दी की बुनियाद पर कहता हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब से भी, जनाब शहबाज शरीफ साहब से भी, अपने बरखुरदार बिलावल ज़रदारी साहब से भी, छोड़ो इस इक़्तिदार को, चलो इकट्ठे आवाम। मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर मंजरे आम पर आ गए। हुकूमत और ताकतवर इदारों को ऐसा तनकीद का निशाना बनाया जो आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा। बार बार मुझसे माफी का मुतालबा कर रहे हो, हालांकि माफी आपको मांगनी चाहिए। हम लोग तो सियासत कर रहे हैं कि मुदाखलत काबिल कबूल नहीं है। जब आप मुदाखलत करना छोड़ दोगे तब हम तनकीद करना भी छोड़ देंगे। साफ लोगों ने वोट इमरान खान को दिया, पर तुम दोनों पार्टियों ने फॉर्म 47 की बुनियाद पर हुकूमत मिल के बनाई। हुक्मरान नामंजूर नामंजूर, चोर चोर के नारे। चले नाजरीन, पहले यह वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इस तरह मजीद वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। चले वीडियो की रुकनीत पर हम फख्र करते हैं और हम समझते हैं वीवीआईपी बन गए। आज जरा मुआवजा तो कीजिए जनाब स्पीकर। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम ये किसके हाथों, कौन जिम्मेदार है उसका? घूमते फिरते फिर आएगी बात, सियासतदान जिम्मेदार है, हुकूमत नाकाम है। दीवार के पीछे जो कुव्वतें हमें कंट्रोल कर उनके हाथ में हैं। फैसले तो वो करें और मुंह हमारा काला करें। अवाम हमें गालियां दे, जिम्मेदार हमें ठहराएं। ये कौन सी सियासत है? हम कहां इस मुल्क को ले आए हैं कि आज आपका एक एक बच्चा 25 करोड़ आबादी का जब जमूद का शिकार होती है तो फिर वो गिरती हैं, वो तरक्की नहीं कर सकती। फिर जरा हिसाब लगाएं। जिस हिंदू को हम सारे अलकाब देते हैं, सारे बुरे अलकाब उनके, सारे अच्छे अलकाब हमारे, जरा उसका भी तजिया कर ले, अपना भी तजिया कर ले। घर में बैठे हुए हैं हम लोग, हम आपस में बात कर रहे हैं, क्यों एक दूसरे से बात छुपा रहे हैं? ये सारी वो चीजें हैं। हमने इस्लाम के नाम पर आज पाकिस्तान दुनिया में एक सेकुलर स्टेट का रूप धार चुका है। कहां है ला इलाहा इल्लल्लाह? 1973 में हमारा आईन बना, 1973 में इस्लामी नजरियाती कौंसिल बने, 1973 से आज तक अगर कोई खिलाफी इस्लाम कानून मौजूद है तो कुरान सुन्नत के मुताबिक कानून की सिफारिश की गई, सिफारिशात की रिपोर्टें ऐवान में आ गई, लेकर दी गई। कोई आप एक निशानदेही बहैसियत स्पीकर कर सकते हैं कि सन 1973 से लेकर आज तक उस काउंसिल की सिफारिशात पर इस पार्लियामेंट, इसीलिए
کہ جن لوگوں کو ایوان میں لایا جاتا ہے، جن لوگوں سے ایوان بھر دیے جاتے ہیں، ان کو قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، پاکستان کے نظریے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کیسے آپ دنیا میں شناخت کرائیں گے اپنی کہ ہم ایک اسلامی مملکت ہیں؟ حاکمیت اللہ رب العالمین کی، اور ہم روئے زمین پر اللہ کی نیابت کرتے ہوئے، عوام کے نمائندے روئے زمین پر اپنے مملکت میں اللہ کی نیابت کرتے ہوئے ان کی تعلیمات کے مطابق قانون سازی کریں گے۔ ہماری انفرادی اجتماعی زندگی، میرا آئین کہتا ہے، یہ میرا آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا۔ یہ میرا آئین کہتا ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی۔ یہ میرا آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافق کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ اس پر کوئی عمل درآمد کاغذی حد تک بھی آپ تو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں۔ جو ادارے آپ کے اس ملک میں کسی طرح دین و مذہب کی علامت ہیں، ان کو آپ معاشرے کا مین سٹریم ہی نہیں سمجھتے۔ تو جس نظریے پر ملک قائم ہوا تھا اس کا بھی ذرا حساب لگا، اور ممکن ہے بہت سے لوگ سمجھیں کہ مذہب نہیں ہے تو کوئی چیز نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں جو جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں، مذہب کی بات بھلا نہ کریں، جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں۔ تو ہم 54-55 سے، سن 1954-55 سے 58 تک نیم مارشل لا، اور 58 سے لے کر 71 تک مکمل مارشل لا، 77 سے پھر مارشل لا، 99 سے پھر مارشل لا، کمپرومائز کرتے رہے۔ یہاں اسی ایوان میں ہم نے قانون سازی کرنا چاہیے۔ چیختے رہے ہم لوگ کہ صاحب یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں قرآن و سنت کے خلاف ہے، کسی نے نہیں سنی۔ تو جمہوریت کہاں ہے آپ کی؟ ڈھونگ، اسمبلیوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اسمبلی میں آنے والا اپنے آپ کو معزز سمجھتا ہے، عوام کا نمائندہ ہے۔ آپ کے کاغذات میں اس کا جو پروٹوکول ہے وہ VVIP کا ہے، اس کے مراعات ہوتے ہیں۔ لیکن کیا ہمارا ضمیر بھی مطمئن ہے اس بات پر؟ وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ، اپنے ضمیر سے پوچھ لو پہلے، کیا واقعی ہم مطمئن ہیں ان نتائج سے؟ اور جناب اساتذہ صاحب، کیا واقعی؟ اللہ آپ کو مطمئن رکھے گی، اللہ آپ کو مطمئن رکھے۔ ایکسپورٹس کے اندر 14% اضافہ ہو چکا ہے، IT ایکسپورٹ 3.2 بلین کے اندر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ فلاں نہیں تو پاکستان نہیں۔ میں یہ اللہ کے ناموں کے نیچے کھڑا ہو کے کہتا ہوں کہ کوئی سیاسی لیڈر، کوئی سیاسی جماعت پاکستان سے بڑی نہیں ہے۔ اور جس دن یہ کوئی سمجھ لے کہ کوئی سیاسی لیڈر پاکستان سے بڑا ہے تو پھر اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس ملک میں سیاست کرے۔ یہ ملک ہے تو یہ سیاست ہے، یہ ملک ہے تو یہ وزارتیں ہیں، یہ ملک ہے تو یہ ایوان ہے۔ تو جناب اسپیکر، یہاں پہ ایک لمبی چوڑی تقریر کی گئی، رول آف لا کی بات کی گئی، اور اتنا حوصلہ نہیں کیا گیا کہ جب آپ نے بات کی ہے تو اس کا جواب سننے کی بھی سخت رکھیں، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں۔ مگر یہی مسئلہ ہے کہ انٹالرنس ان کے منشور کا حصہ ہے کہ انہوں نے کبھی برداشت نہیں دکھائی، کبھی دوسرے کے موقف کو سننے کی بھی انہوں نے ہمت نہیں کی کہ دوسرے کا موقف بھی سن لیا جائے۔ جناب اسپیکر، اس ملک کی سیاسی روایات جس کے آپ بھی امین ہیں، اور آپ ان سیاسی روایات کو آج بھی قائم رکھے ہوئے ہیں، یہ اس ملک کی سیاسی روایات ایک بہت ہی صاف شفاف دریا کی طرح تھیں جس کو زہر آلود کیا گیا ہے ایک منظم کیمپین کے ذریعے۔
آج یہاں پر بات کی گئی ٹالرنس کی، سیاسی روایات کی، برداشت کی، رواداری کی. آپ کو ان کی تقریر میں کبھی بھی فلسطین میں اسرائیلی مظالم کا ذکر نہیں ملے گا. یہ کبھی اس پہ بات ہی نہیں کرتے ہیں. ایک ان کو آفر ایکسٹینڈ کی گئی کہ آپ اے پی سی میں شریک ہوں. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے فلسطین کے اوپر اے پی سی میں شرکت کی. آج الحمدللہ ایک این جی او کے ساتھ مل کے حکومت پاکستان نے انتظام کیا. ہم نے امدادی سامان غزہ بھجوایا، لبنان بھجوایا، مگر انہوں نے اے پی سی میں شرکت سے انکار کر دیا کیونکہ یہ ان کے منشور کا حصہ نہیں ہے. جب بات آئے گی زیک گولڈ سمتھ کی تعریف کریں گے، باہر بیٹھ کر بھی کریں گے، ملک کے اندر بھی کریں گے. آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ ان کے ٹویٹر ہینڈل سے آرمی چیف کے خلاف تو بات ہوگی، ایجنسیوں کے خلاف بات ہوگی، سیاستدانوں کے خلاف بات ہوگی، سیاسی لیڈروں کے خلاف بات ہوگی. ایک ٹویٹ اس جماعت کا زیک گولڈ سمتھ کے خلاف دکھا دیں جس نے ڈنکے کی چوٹ پہ اسرائیل کی حمایت کی، فلسطینیوں کے خلاف ٹویٹ کی اور کہا کہ ہم فلسطینیوں کو نیست و نابود کر دیں گے. اس پہ بات نہیں کریں گے کیونکہ ان کا کوئی تعلق واسطہ ہے جو قائم ہے آج تک. ایس سی او کے اوپر مجھے بتائیے، جو پرائم منسٹر اس ملک میں آئے ان 12 ممالک سے، اس کو سیبوٹاج کرنے کی منظم سازش کس سیاسی جماعت نے کی؟ یہ ان کی روایات ہیں کہ 9 مئی کا حملہ ہو تو یہ شہیدوں کے مجسموں کو مسمار کر کے زمین پہ گرا کر ٹھڈے مارتے ہیں. آئی ایم ایف کو لیٹر لکھنے کی بات ہو تو یہ دعائیں کرتے ہیں کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے، اور جب فلسطین پہ ان کو بلایا جائے تو یہ انکاری ہوتے ہیں کہ فلسطین پہ ہم بات نہیں کر سکتے، ہمارا دوسری طرف بہت تعلق ہے، رشتہ داری ہے. اور جب انہیں کہا جائے کہ ایس سی او آ رہی ہے، خدارا پاکستان کے تشخص کی بات ہے، پاکستان کی عزت کی بات ہے، تو آپس میں لڑ پڑتے ہیں. آدھی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے کہ اسلام آباد پہ لشکر کشی کرنی ہے، ہم یہ ایس سی او نہیں ہونے دیں گے. ان کی بھرپور کوششوں کے باوجود اس رب کے کرم سے ایس سی او بہت کامیابی سے پاکستان نے اس کا انعقاد کیا ہے. جناب اسپیکر، یہ وہ سیاسی روایات ہیں. ہم اور پیپلز پارٹی، ہماری ایک تلخی کی پوری تاریخ ہے، ہماری سیاسی مخالفت کی تاریخ ہے، مگر مجھے فخر ہے کہ اس مخالفت کے اندر سیاسی دشمنی نہیں تھی. اس مخالفت میں بھی رواداری تھی، سیاسی روایات کا خیال رکھا جاتا تھا. محترمہ کی شہادت ہوئی، سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب اسپتال پہنچے اور وہاں موجود رہے کہ ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہونا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، ہم لازم سمجھتے ہیں. مگر ایک لیڈر آیا، اس نے کیا کہا کہ ان کی تقریبات میں کوئی نہ جائے، ان سے ہاتھ کوئی نہ ملائے، ان کی خوشی غمی میں شریک نہ ہو. اکرام، آپ نے مولانا فضل الرحمان کی تقریر سنی. آپ کو یہ بھی پتا حال ہی میں ادھر دن نہیں ہوئے مولانا فضل الرحمان کا جو متنازع بیان تھا، مولانا فضل الرحمان نے اس پر ابھی بھی معافی نہیں مانگی. حالانکہ مولانا فضل الرحمان کو چاہیے اس پر معافی مانگ لے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کی وہ بات غلط تھی کہ شہداء وہ ہمارے ماتھے کا تاج ہے. انسان سی ہوتی ہے، فرشتہ غلطی کر نہیں سکتا. مولانا فضل الرحمان سے بھی غلطی ہوئی پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی سیاسی لیڈر نے تنقید کرنی ہوگی، فٹ سے آگے آئیں گے. جب معافی مانگنے کی باری آتی ان سے غلطی ہوتی ہے پھر یہ ڈٹ جاتے ہیں. جو ہماری بہادر افواج قربانیاں دے رہی ہے آپ اس کا بدلہ نہیں دے سکتے. آپ اس کو تنخواہ سے کمپیئر کریں گے، اتی تو ایک چھوٹا لفظ ہے. آپ ظلم کر رہے ہیں اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے. چاہے جو بھی سیاست دانوں، میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ فوج کو ہی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، حالانکہ نہیں بنانا چاہیے. ہمارے ملک میں ایک چیز بہت زیادہ بری ہے، جو ایک دوسرے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور بھی ہمارے ملک میں ایسے بہت سارے کام ہیں جو ابھی بھی کرنے ضروری ہے. ہمارے ملک میں ڈیم نہیں ہے، کس نے بنانے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ہمارے سیاستدانوں نے بنانا. ہم تو ٹیکس دیتے ہیں، ابھی ان کی ذمہ داری ہے وہ ملک کے کام کریں. کا مقصد یہ ہے، سیاسی انتقام میں کچھ بھی نہیں رکھا. جتنوں نے دوسروں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا نا وہ خود بھی بنے. آپ خود اندازہ کر لیں، پاکستان کی ہسٹری نکال کر دیکھ لیں، ان کے ساتھ بھی وہی ہوا. لیکن ہمارے ملک میں بے روزگاری اور مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے. آپ کو پتا جب یہی سیاستدان اپوزیشن میں ہوتے کتنے
वादे करते हैं हम इतनी रिलीफ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब इनकी हुकूमत बनती है यही आवाम को यानी कि देखते ही नहीं है, आगे भी इंसान है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर दे जो पाकिस्तान के बारे में सोचे और पाकिस्तान को कायदे आजम का पाकिस्तान बनाए। इंशाल्लाह वो दिन जरूर आएगा। नाजरीन इकराम, आप क्या समझते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। मिलते एक न्यू वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।